अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 27। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही दुरान ने एक झटके से इसे ज़मीन पर फेंका। शेवन ने ख्वास बहता होकर इर्द गिर्द देखा। वो तय खाने की गैलरी में ऊंधे मुंह लेटा था। वो नीम बरहना हालत में था, हाथ पीछे बांध रखे थे और मुंह पर भी स्याह पट्टी बांध रखी थी। दुरान इसे गैलरी में घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था और तमाम लड़कियां हैरत से भाग भाग कर सलाहों तक आ रही थीं। शेवन ने सुर्ख होता चेहरा ऊपर उठाया। दुरान ने इसके चेहरे का हशर कर दिया था। इसकी बाईनी आंख सुर्ख होकर सोजिश के बायस ऊपर को उभरी हुई थी। बिखरे बालों और चेहरे पर जहाँ बजा मुक्कों के निशान लिए वो फटी फटी आंखों से कभी दुरान और जवेरिया की तरफ और कभी सलाहों के पीछे चमकती आंखों वाली बुसीदा और बेहाल लड़कियों को देख रहा था, जो इसे बेखौफ आंखों के साथ किसी भूखे शेर की मानद घूर रही थीं। ऐसा भूखा शेर जिसके शिकार में और इसमें सिर्फ इन लोहे की सलाहों का फासला हो। वो लोग इस वक्त खुफिया तहखाने में मौजूद थे। ये शेवन की जेल थी। इसे वो अपनी बनाई हुई दोज़ख समझता था और खुद को यहाँ मौजूद हर ज़ी रूह का खुदा मानता था। वो यहाँ हज़ारों की तादाद में मौजूद लड़कियों की ज़िंदगी, हत्ता कि उनकी सांसों तक का मालिक खुद को समझता था। दुरान ने इसको कुछ सोचने समझने की मोहलत ही नहीं दी थी। वो इसे पागलों की तरह मार रहा था और इसकी इतनी बड़ी फौज में से कोई एक आदमी भी इसे बचाने के लिए नहीं पहुंचा था। इतनी सिक्योरिटी और इतनी ताकत के बावजूद वो इस वक्त दुरान के रहमो करम पे था। दुरान के घूंसों और मुक्कों में एक अजीब जुनून था। इसकी आंखों की वहशत में अजीब दर्द था। ये दर्द सिर्फ जवेरिया की मोहब्बत और उसको पहुंचाई गई तकलीफ के लिए ही नहीं था। इस दर्द के पीछे इसके वजूद के हर जख्म की चुभन थी। इसकी माँ इसकी पैदाइश से पहले ही मुकम्मल तौर पर नशे की लत में जकड़ी जा चुकी थी। इसकी पैदाइश के चंद माह बाद ही किन्स को ये एहसास होने लगा कि वो इस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गया है। वो इसके खर्चे पूरे करती या फिर अपने नशे का खर्चा उठाती। आखिरकार तंग आकर वो इसे असफंद के हवाले करने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई थी और वहां से शुरू हुई थी इसके दर्द की दास्तान, इसकी महरूमियों की दास्तान, इसके दुखों वहशतों की दास्तान, तन्हाई, अकेलेपन और मजलूमियत की दास्तान। दुरान को अपनी तमाम अजियतें और दर्द की वजह आज शेवन लग रहा था। वो इसे जान से मार देता, लेकिन इसकी जान इतनी आसानी से निकल जाए वो ये नहीं चाहता था। इसलिए इसे घसीटते हुए यहाँ तक ले आया। वो और जवेरिया अब शेवन के साथ तहखाने में मौजूद थे, जबकि जिक वहाँ ऑफिस से तमाम मालूमात इकट्ठी कर रहा था और एजेंसी से रब्ता करके अगले लाहिक़े अमल से पहले इन तमाम मालूमात को बरवक्त उन तक पहुँचा रहा था। दुरान ने शेवन को जेल के कमरे के वस्त में मौजूद गैलरी में लाकर पटका, जबकि जवेरिया वहीं तहखाने के दाखिली दरवाजे के पास लगे बोर्ड के पास खड़ी थी। इस बोर्ड पर मौजूद एक बटन से तमाम कमरों के दरवाजों के लॉक खुद ब खुद खुल जाते थे। दुरान इस वक्त फिर से चेहरे पर मास्क पहने हुए था, जो इसने सिर्फ शेवन को अपना चेहरा दिखाने के लिए उतारा था। देखो, तुम सब पर जुल्म ढाने वाला आज तुम सबके हवाले है। इसका क्या करना है ये तुम सब अच्छे से जानती हो। तुम सब आज से आज़ाद हो। बाहर आओ और कुचल दो इस जालिम को। दुरान ने जबड़े बींचे चिल्लाते हुए अंग्रेजी जुबान में कहा और झुककर एक झटके से शेवन के मुंह से पट्टी खोल दी। पट्टी का खुलना था कि वो चिल्ला उठा, ऐसा मत करो, देखो मैं तुम्हें वो लड़की देता हूँ, तुम इसे ले जाओ, इन सबको भी ले जाओ, जितनी चाहो दौलत ले लो, मुझे छोड़ दो। वो गिड़गिड़ा रहा था। दुरान ने जवेरिया की तरफ देखा और फिर आहिस्तगी से आंखें बंद करके खोल दी। इशारा मिलते ही जवेरिया ने बर्क रफ्तारी से हुक्म की तामील की और बोर्ड पर लगे बटन को दबा दिया। जैसे ही बटन नीचे हुआ, खड़क खड़क की आवाज़ों के साथ तमाम कमरों के लॉक खुल गए। लड़कियां हैरत और खुशी के मिले जुले तासरात लिए बाहर निकलीं और फिर जैसे ही शेवन पर निगाह पड़ी, जो खौफ के मारे सर को नफ़ी में हिला रहा था, दरवाज़ों के आगे पहले से रखी हुई बेल्टें, जंजीरें और चाकू लेकर इस पर झपट पड़ी। लड़कियां इसे बेदर्दी से मार रही थीं। इसके जिस्म पर हर जगह कोड़े, जंजीरें और चाकू बरस रहे थे। वो दर्द से चिल्ला रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो सब लड़कियां चीखती और चिल्लाती थीं जब इनके नाजुक जिस्मों पर वो इन सब चीज़ों के साथ जुल्म करता था
اور ان کی روح تک کو چھلنی کر دیتا تھا۔ ہر لڑکی آنکھوں میں خون لیے خود پر ہوئے ہر ظلم اور زیادتی کا بدلہ لے رہی تھی۔ اتنی ساری لڑکیوں میں شیون دب کر رہ گیا۔ پہل اس کے چیخنے کی آوازیں آتی رہیں، لیکن پھر وہ بھی دب گئیں۔ وہ مر چکا تھا، لیکن اس آخری لڑکی تک نے اسے مارا تھا جس کا کوڑا ابھی اس تک نہیں پہنچا تھا۔ وہ اس کی لاش کو بھی مار رہی تھیں، پیروں میں نوچ رہی تھیں، اس کے چہرے اس کے جسم پر وار کر رہی تھیں۔ ہزاروں کی تعداد میں لڑکیوں نے چند سیکنڈ میں ہی اس کے پرہچے اڑا دیے تھے۔ وہ دوران کے ساتھ کھڑی نم آنکھوں اور پرسکون چہرے کے ساتھ اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں کی نمی آج خوشی کے باعث تھی، وہ خوشی جو اس کی روح کو پرسکون کر گئی تھی۔ شیون کی موت فقط اس کی آزادی کا پروانہ نہیں تھی، ہزاروں لڑکیاں اس ظالم انسان کے ظلم سے آزاد ہوئی تھیں۔ شیون جیسے شیطان کے چیلے اور وقت کے فرعون دنیا میں آتے رہتے ہیں، لیکن اللہ جب اپنی رسی کھینچنے پر آتا ہے تو سب نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اس کی طاقت کے آگے شیون کی بے پناہ طاقت اور حفاظتی تدابیر سب ناکام ہو چکی تھیں، اور وہ ایک مسلے ہوئے کیڑے کی طرح اپنی ہی بنائی ہوئی دوزخ میں فرش پر پڑا تھا۔ وہ جو دوران کے ساتھ کھڑی سامنے کے منظر کو دیکھ کر اللہ کی شان کے بارے میں سوچ رہی تھی، بائیں طرف سے آتی آواز پر چونک کر اس کے چہرے کا رخ پھیرا۔ تمنا خوشی سے چمکتی آنکھیں لیے کھڑی تھی، وہ حیرت اور خوشی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمنا، جویریہ نے 1 سیکنڈ کے 99 حصے میں اسے پہچان کر اس کا نام پکارا اور بے ساختہ اس کی طرف بڑھی۔ کچھ لوگ بہت مختصر ملاقات میں بھی آپ کے ذہنوں پر بہت گہری چھاپ چھوڑ دیتے ہیں، ایسی چھاپ کہ آپ کبھی بھی انہیں بھلا نہیں سکتے ہیں۔ تمنا اس کی زندگی میں آنے والے لوگوں میں سے ایک ایسی ہی شخصیت تھی جس نے چند دنوں میں ہی اسے بے حد متاثر کیا تھا۔ تمنا کے گلے لگی، وہ بے اختیار رو دی۔ اس جہنم میں گزارے ان تمام دردناک لمحوں میں وہ اس کے لیے ایک ٹھنڈی پھوار کی مانند تھی۔ تمنا کو نماز پڑھتا دیکھ کر ہی تو اسے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ جن گناہوں کے مرتکب آپ اپنی رضا سے نہیں ہوتے، اللہ کے نزدیک ان گناہوں کی گندگی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ آپ کی روح کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے۔ یہی وجہ تھی تمنا اپنی غلاظت کا شکار ہوئے وجود اور چھنی روح کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں پرسکون ہو کر سجدہ کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر 5 وقت کا اطمینان اس کی روح کی پاکیزگی اور اللہ پر کامل یقین کے باعث تھا۔ وہ یہ نہیں دیکھتی تھی کہ وہ اس وقت کس جگہ پر ہے، وہ یہ نہیں سوچتی تھی کہ اس کو شیون کس گندے کام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ تو بس یہ جانتی تھی کہ اس کی روح پاک ہے اور اس کا مالک اللہ ہے، اور اللہ جس حال میں بھی رکھے اس کے آگے سجدہ کرنا لازم ہے۔ شکوہ کرنے والے اور اپنے نصیب کو الزام دینے والے کبھی سکون کو محسوس نہیں کر سکتے جو تمنا کیا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج اللہ نے اس کی آزمائش ختم کر دی تھی۔ دوران اب لڑکیوں کو تہہ خانے سے نکلنے کے بارے میں رہنمائی کر رہا تھا۔ ان سب لڑکیوں کے لیے باہر چائنا کی حفاظتی ٹیم آ چکی تھی۔ ایجنسی نے اپنی ٹیم کو مخفی رکھتے ہوئے اس جگہ کی ساری معلومات ایک انجان ذرائع کے ذریعے چائنا پولیس تک پہنچا دی تھی۔ خبر پہنچتے ہی ان کی ریسکیو فوج اس انجان جگہ میں قید ہوئی لڑکیوں کو بازیاب کروانے پہنچ گئی تھی۔ بعد ازاں مزید یہ بات پتہ چلی کہ یہ جیل صرف ان لڑکیوں سے ہی نہیں، بہت سے لڑکوں اور بوڑھے لوگوں سے بھی بھری ہوئی تھی۔ تہہ خانے کے اگلے خفیہ دروازے کے پیچھے ایک اور دردناک داستان رقم تھی۔ یہاں مرد، کمسن بچے اور بوڑھے بھی قید تھے۔ بہت سے ایسے افراد جن کو یہاں قید میں برسوں بیت گئے تھے، وہ شیون کی فوج کے ہی باغی لوگ تھے جو شاید اس دلدل سے نکلنے کی کوشش کرتے پکڑے جاتے تھے اور ان کو لا کر یہاں قید کر دیا جاتا تھا۔ چینی حکام اور پورے ملک میں یہ خبر تیزی سے پھیل چکی تھی۔ چین اپنے ہی ملک میں موجود اس وحشتناک اور بھیانک جگہ کی نشاندہی پر حیرت کا اظہار کر رہا تھا۔ ان کے مطابق وہ اس علاقے اور یہاں ہونے والی تمام کارروائیوں کے بارے میں بالکل بے خبر تھے۔ یہاں سب لوگ سامنے کے دروازے سے نکل رہے تھے۔ وہاں صرف 3 لوگ تھے جو اس جگہ کے خفیہ راستے سے ہوتے ہوئے باہر نکل رہے تھے۔ دوران جویریہ اور زک کو لے کر ان کے خفیہ نقشے کے ذریعے یہاں سے باہر جا رہا تھا، جہاں ایجنسی کا ہیلی کاپٹر پہلے سے ہی ان کے انتظار میں تھا۔ چین کی پولیس نے آپریشن شروع کیا۔ اس عمارت کا مضبوط گیٹ ایک دھماکے سے توڑ دیا گیا اور بعد ازاں چینی پولیس کے مطابق اس خفیہ جگہ سے 34,000 سے زیادہ اغوا کار خواتین
مرد اور کم سن بچوں کو مختلف جگہوں سے نکالا گیا۔ عہدیداران نے بتایا کہ ان مغویوں کو جسم فروشی، جسم کے اعضاء کی فروخت اور منشیات کی اسمگلنگ کے لیے زبردستی استعمال کیا جاتا تھا۔ عجیب غریب اور جدید طرز پر تیار کی ہوئی اس جگہ سے بہت سی لاشیں بھی نکالی گئیں، جس میں سے ایک لاش شیون کی بھی تھی، جس کی شناخت کرنا بھی مشکل تھی۔ اس واقعے کے بعد چینی وزارت نے اسمگلنگ کے خلاف اپنا سخت موقف اپنانے کا عزم کر لیا تھا۔ چین کی پولیس مکمل طور پر چوکنی ہو چکی تھی اور ایک خفیہ ذرائع سے موصول ہونے والی رپورٹ کے مطابق انہوں نے مزید 3195 اسمگلنگ گروہوں کے خلاف چھاپوں میں 8660 مغوی بچوں اور 15458 خواتین کو بھی بازیاب کرایا۔ بہت تجسس اور کھوج کے باوجود انہیں اس آدمی کے بارے میں کوئی معلومات نہیں مل سکی تھیں جس نے یہ سب کارروائی میں ان کی مدد کی تھی۔ لڑکیوں نے جس چہرے کے بارے میں بتایا، دنیا میں ایسی شکل کا کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ بہت سی اغوا کار لڑکیوں کو شناخت کے بعد ان کے مطلوبہ ممالک میں بھیج دیا گیا تھا۔ بہت سے بدحال قیدی ابھی بھی ہسپتالوں میں زیر علاج تھے۔ بہت سے بڑے نام جو ان سب کاموں میں ملوث تھے، ان کے نام سامنے آنے پر ان کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا رہی تھیں۔ دوپہر کے 2 بجے امریکہ ایئرپورٹ کی انتظار گاہ میں معمول کی گہما گہمی تھی۔ ارد گرد کی چہل پہل سے بے نیاز وہ سر کو جھکائے انتظار گاہ میں لگی نشست پر براجمان تھا۔ تھکا سا چہرہ، بڑی ہوئی شیپ، وہ چند ماہ پہلے اسی ایئرپورٹ پر اترنے والا اسوند ہرگز نہیں تھا۔ اس کے پاؤں کے پاس نیچے پڑا اس کا سفری بیگ اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ وہ روانگی کے لیے یہاں موجود ہے۔ کھلے پاؤنچوں والا سیاہ پینٹ پر کوٹ پہنے وہ افسردہ اور بے حال بیٹھا تھا۔ اسوند، اس کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر اسے کسی نے پکارا تھا۔ اسوند نے مدی آنکھیں کھول لیں۔ سفید دودیائی پاؤں سرخ جوتوں میں مقید سیاہ چمکتے فرش پر موجود تھے۔ کنز پارکر، ہاں وہ کنز پارکر ہی تھی جو اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسوند نے سرائے سے چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ سرخ لمبے کوٹ میں ملبوس دلکش چہرے پر پریشانی سجائے کھڑی تھی۔ نوین سے علیحدگی کے بعد دوسرے دن ہی وہ اس کے فلیٹ سے چلی گئی تھی اور آج پورے 2 ماہ بعد اس کے سامنے کھڑی تھی، اور اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف ظاہر تھا کہ ان 2 ماہ میں اس کی زندگی میں کتنی بھیانک تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ ان کے بارے میں اسے آگاہی ہو چکی تھی۔ اسفی، تم نے مجھے کچھ بتایا کیوں نہیں؟ میں تمہیں پورے 2 ماہ سے تلاش کر رہی ہوں، اور آج تمہارے آفس کے ہی ایک آدمی سے سب پتہ چلا۔ وہ میں اسوند نے بے چارگی سے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے کہ وہ غصے سے گھورتی ہوئی اس کے ساتھ والی نشست پر براجمان ہوئی۔ مانا نوید سے علیحدگی کے بعد ہمارا کوئی رشتہ نہیں رہا تھا، لیکن اتنے دن ہم ساتھ رہے، دوست جیسا ناتا تو تھا نا۔ تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے بتانا تک گوارا نہیں کیا، اور اب چپ چاپ بنا بتائے پاکستان جا رہے ہو۔ آپ کا شکوہ بجا ہے، لیکن جب خونی رشتے ہی کھوکھلے نکل آئیں تو دوست اس چھاچھ کی طرح لگتے ہیں جسے دودھ کا جلا پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ اسوند نے پھیکی سی مسکراہٹ سجائے معنی خیز جملہ اچھالا تو وہ الجھ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مطلب میں سمجھی نہیں۔ میری جاب ختم ہونے اور جیل جانے کے پیچھے نوین بھائی کا ہاتھ تھا کیا؟ جی بالکل، یہ سچ ہے۔ آپ کی طلاق کے بعد ان کی حقیقت پتہ چلنے کے بعد مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں ان سے ملنے اور انہیں سمجھانے گیا۔ اور تم نے یہ سب کیوں کیا؟ کنز کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہوا۔ کیوں نہ جاتا، وہ میرے چچا زاد بھائی ہیں۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ مجھے سب پتہ چل گیا ہے، اور ان کو کہا کہ وہ یہ سب چھوڑ دیں، ورنہ میں پاکستان سب کو بتا دوں گا۔ اسوند نے تھوک نگلا۔ کنز سانس روک کے بے یقینی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ میں ان کو یہ دھمکی دے کر واپس آ گیا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ ان کے اثر و سلوک اتنے کمزور نہیں ہیں۔ جب میں اگلے دن آفس پہنچا تو مجھ پر آفس میں کرپشن کا بہت بڑا الزام لگ چکا تھا۔ میرے آفس نے مجھے جیل میں ڈال دیا۔ کنز نے بے ساختہ تعصب سے منہ پر ہاتھ رکھا۔ 2 ماہ جیل کاٹنے کے بعد میرے آفس کے ایک کولیگ کو مجھ پر رحم آیا۔ وہ یہ سب جانتا تھا کہ مجھے پھنسایا گیا ہے۔ اس نے وہاں سے میری بیل کروائی۔ میں اس کے بعد پھر سے نوین بھائی کے پاس گیا۔ مجھے امید تھی کہ وہ میری مدد کریں گے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور مزید کہا کہ تم اگر میرے بارے میں کسی کو بھی پاکستان میں بتاؤ گے تو میں انہیں بتا دوں گا کہ تم خود کتنا ذلیل ہو کر جاب سے نکالے گئے ہو، اور اب یہ سب تم فقط مجھے بدنام کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو۔ تمہارا ویزا ختم ہو رہا ہے
اب چپ چاپ پاکستان لوٹ جاؤ ورنہ اب کی بار تمہاری بیل بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اسمن کے لبوں پر درد بھری مسکراہٹ ابھری۔ وہی مجھے پتا چلا کہ مجھے جیل پہنچانے والا اور اب میری بیل کروانے والا کوئی اور نہیں، میرا ہی چچا زاد بھائی نوین ہی ہے، جو اب پاکستان میں سب سے اپنا رشتہ ختم کر چکا ہے۔ پاکستان میں بنائی گئی اتنی جائیداد اور وہاں اس کے انتظار میں آنکھیں بچھائے رشتوں سے اسے کوئی سروکار نہیں رہا۔ اسمن نے بات ختم کی اور پھر سے سر جھکا لیا۔ کنز اس کے ساتھ بالکل ساکن بیٹھی تھی۔ تم پاکستان نہیں جاؤ گے، کنز نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ کہا تو اسمن نے چونک کر جھکا سر اوپر اٹھایا۔ باغور کنز کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے، میں اگر یہاں رک بھی جاتا ہوں تب بھی تم مجھ سے شادی کر لو، وہ ہنوز اسپاٹ لہجے میں سامنے غیر مرئی نقطے پر نگاہ جمائے بیٹھی کہہ رہی تھی۔ کیا؟ اسمن نے حیرت سے پوری آنکھیں کھولیں۔ کنز نے پرسکون انداز میں چہرے کا رخ اس کی طرف پھیرا۔ ہاں تم مجھ سے شادی کر لو، یہاں مستقل ہونے کے لیے تمہیں کسی سے تو شادی کرنی پڑے گی، تم مجھ سے کر لو۔ لیکن میں نوین خود کو سمجھتا کیا ہے، تم ہرگز پاکستان نہیں جاؤ گے، میں اسے دکھاؤں گی کہ رشتے کیا ہوتے ہیں، چلو میرے ساتھ، تمہیں ڈرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں، ایسا محسوس ہو رہا تھا وہ کسی بدلے کی آگ میں جل رہی ہو۔ نہیں کنز، چپ، بالکل چپ، اٹھو ابھی فوراً۔ اسفن کے تذبذب پر اس نے گھور کر دیکھا اور پھر اس کے بازوؤں کو کھینچتے ہوئے وہاں سے اٹھا دیا۔ وہ بے بسی سے سفری بیگ کو اٹھاتا ہوا اس کے سنگ واپس چل دیا۔ ایئرپورٹ پر پاکستان روانگی کی پروان کے بارے میں اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی اور وہ کنز پارکر کے ہمراہ ایئرپورٹ سے باہر جا رہا تھا۔ رات کے اندھیرے اس پہاڑی علاقے کے مضافات کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے۔ پہاڑوں کی اونچائی پر جلتی ہے روشنیاں یہاں موجود خوبصورت ریزورٹس کی تھیں۔ انہی ریزورٹ میں سے ایک ریزورٹ کے لکڑی کے بنے شفاف فرش پر ہلکے جامنی رنگ کے پوشش والے کاؤچ پر براجمان دوران سر جھکائے موبائل اسکرین کو اوپر نیچے اچھال رہا تھا۔ وہ لوگ اس وقت چین کے ہی ایک پہاڑی علاقے میں بنے ریزورٹ میں موجود تھے۔ ایجنسی نے تینوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہاں پہنچایا تھا۔ صبح سے رات تک وہ زک کے ساتھ لیپ ٹاپ پر کام کرتا رہا جبکہ جویریہ ریزورٹ میں موجود کمرے میں سوتی رہی۔ سو کر باہر آئی تو وہ دونوں ویسے ہی مصروف تھے۔ وہ جو کچھ دور صوفے پر آ کر بیٹھ گئی، بظاہر تو نگاہیں ٹی وی اسکرین پر جمی تھیں لیکن کان مسلسل دوران اور زک کی باتوں پر لگے تھے۔ دوران زک سے اسے پاکستان بھجوانے کے متعلق بات کر رہا تھا۔ دوران کی اس بات پر اس کا دل ڈوب گیا۔ کچھ دیر اور باتیں کرنے کے بعد زک گڈ نائٹ کہتا ہوا ریزورٹ سے باہر نکل گیا۔ ایجنسی نے اس کے لیے الگ ریزورٹ بک کروایا تھا۔ زک کے کمرے سے باہر جاتے ہی وہ خواص بہاتا سی دوران کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ اسی نیلی فراک کو زیب تن کیے اور سرخ شال کو کندھوں پر لپیٹے سارا دن سوئی ہوئی سوزش زدہ آنکھیں لیے وہ دوران کی آخری بات پر پریشان ہو گئی تھی۔ دوران، مجھے پاکستان کیوں بھیج رہے ہیں؟ مجھے نہیں جانا ہے پاکستان۔ جویریہ کی اچانک آنے والی آواز پر اس نے موبائل پر سے نگاہیں اوپر اٹھائیں۔ وہ اس کے سر پر پریشان چہرہ لیے کھڑی تھی۔ اچھا تو اس نے سب سن لیا۔ ہمیشہ کے لیے تھوڑی بھیج رہا ہوں، بس کچھ مسائل ہیں، وہ حل ہو جائے پھر میں خود لینے آ جاؤں گا، فکر مت کرو، وہاں تمہارے رہنے کا مکمل انتظام ہے۔ کیا مسائل ہیں ایسے جو مجھے خود سے اتنا دور بھیج رہے ہیں؟ غصے میں روب سے کہتی برجستہ وہ اتنی بے تابی ظاہر کر گئی کہ دوران کی سنجیدگی یک دم سے شوہی میں تبدیل ہوئی۔ ہاں، یہ پچھلے ایک دن میں ان کے درمیان ساری غلط فہمیاں دور ہو چکی تھیں، لیکن وہ بیوی تھی، ایسی بیوی جس کو اس کی بے پناہ محبت پر یقین ہو کر بھی نہیں تھا۔ وہ موبائل کو سامنے میز پر رکھے مسکراہٹ دباتے ہوئے کھڑا ہوا جبکہ وہ خفگی اور پریشانی چہرے پر رقم کیے اب بھی اسے گھورنے میں مصروف تھی۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ بیویاں ہمیشہ میکے جانے کے لیے بےتاب ہوتی ہیں، تم تو واقعی سب سے الگ ہی نکلیں۔ میں آپ سے مسائل کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، ایسے کیا مسائل ہیں جو مجھے یوں خود سے الگ کر رہے ہیں؟ دوران کی شوخی پر اس کے غصے میں رتی بھر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ دوران نے باغور اس کے خفا چہرے کو دیکھا اور پھر گہری سانس خارج کرتے ہوئے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ برہان کو ہاروی اور بروس نے اغوا کر لیا ہے، وہ دونوں خود بھی غائب ہیں، سبرینا سمیت سب گھر والے بہت پریشان ہیں۔ دوران کی بات پر اس کی خفگی یک دم سے ہوا ہوئی اور چہرے پر پریشانی پھیل گئی۔
برہان، ہاروی اور بروس کی تمام سازش کے بارے میں وہ اسے سب بتا چکا تھا۔ اس نے دوران سے برہان کو سبرینا کی خاطر معاف کر دینے کا وعدہ بھی لے لیا تھا، لیکن اب یہ خبر پریشان کن تھی۔ اوہ، اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، وہ لوگ زیادہ دیر چھپ نہیں سکیں گے۔ جس طرح چائنا پولیس کو خفیہ رپورٹ جاری کی گئی ہے، اسی طرح امریکہ میں بھی جاری کر دی گئی ہے، جس میں ہاروی پروڈکشن کا نام سب سے اوپر ہے۔ امریکہ پولیس انہیں پتال سے بھی کھوج نکالے گی۔ دوران نے لب بینچے متوازن لہجے میں وضاحت دی۔ وہ اب بھی پریشان کھڑی تھی۔ بس مجھے برہان کو گرفتاری سے بچانا ہوگا۔ میں یہ چاہتا ہوں اس سب میں تمہارا نام کہیں نہ آئے، اس لیے تمہیں کچھ عرصے کے لیے سب سے دور پاکستان رہنا ہوگا۔ دوران کی آخری بات پر اس کے چہرے پر اداسی پھر سے سائے پھیلانے لگی۔ اس اداسی میں ان گنت وسوسے اور بے یقینی کی جھلک صاف واضح تھی۔ دوران چند سیکنڈ گہری نگاہوں سے اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھا۔ اس کی سوچ کو پرکھنے میں ناکام ہوا تو سر جھٹک کر آہستگی سے اس کے سینے پر بندھے ہاتھوں کو کھولتے ہوئے اپنے ہاتھ میں لیا۔ تمہارے چہرے پر یہ بے یقینی مجھے بہت تکلیف دیتی ہے۔ بہت نرم اور اپنائیت بڑا لہجہ تھا، وہ تو جیسے اس کے چھونے پر بکھر گئی تھی۔ آپ مجھے چھوڑ تو نہیں رہے؟ اف اف، آنسوؤں میں رندھائی بھاری آواز تھی، اور پھر ٹپ ٹپ آنسو اس کی موٹی آنکھوں سے گر کر گال بھگونے لگے۔ دوران نے تڑپ کر اسے قریب کیا۔ وہ تو بے جان ہو رہی تھی۔ کیا سچ میں وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ سب مقصد پورا ہونے کے بعد وہ اسے چھوڑ رہا ہے؟ اف، ایک تو اس کی سوچ وہ جان نہیں پاتا تھا، پتہ نہیں اب وہ کیا غلط سوچ رہی تھی۔ جویریہ، اس کے ہاتھوں کو چھوڑ کر محبت سے اس کے چہرے کو اپنے دونوں مضبوط ہتھیلیوں میں بھر لیا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں نے تو ایجنسی کو بھی ہمارے رشتے کے بارے میں بتا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مجھے تمہیں سب بتانے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ محبت سے اسے سمجھا رہا تھا، لیکن وہاں تو کسی بھی صفائی کا جیسے کوئی اثر نہیں تھا۔ رونے کی رفتار مزید تیز ہو چکی تھی۔ وہ مضبوط اعصاب کی مالک لڑکی اس کی محبت میں کتنی کمزور تھی۔ آنکھیں میچ کر مسلسل آنسو بہاتی نمکین سے حسن کی مالک اس کی محبت اس کے جذبات کی واحد حقدار تھی۔ اس کی لامبی پلکیں آنسوؤں سے تر تھیں، گھنگریالے بالوں کی لٹیں چہرے کے گرد کانوں سے نیچے گردن کی ہڈی کو چھو رہی تھیں۔ وہ اسے کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے سب غموں کو خود میں سمیٹ لینے والی، اس کے روم روم میں محبت کے جذبات بھر دینے والی عزیز جان تھی وہ۔ دوران نے بے اختیار اپنے چہرے کو اس کے چہرے کے قریب کیا۔ لگتا ہے تمہیں ایسے یقین نہیں آئے گا، کوئی اور طریقہ آزمانا چاہیے۔ دوران کی شوخ مگر خمار آلود آواز پر اس نے بھیگی پلکیں بے یقینی سے اوپر اٹھائیں۔ وہ چہرہ اس کے چہرے کے بہت قریب کیے ہوئے تھا۔ آنکھیں جیسے ہی اٹھیں اس کی نگاہوں سے جا ملیں، جہاں سر اٹھاتے ان گنت جذبے اس کو سمٹنے پر مجبور کر گئے۔ دوران کا یہ روپ، اس کی آنکھوں میں جذبات کی گہرائی، وہ رونا بھول گئی۔ تمہیں اس رشتے کی سچائی اور محبت کی سچائی پر یقین دلانے کے لیے اب بس وہی طریقہ استعمال کرنا ہوگا۔ چاہتا تو یہ تھا جب تم پاکستان سے آؤ گی تب، لیکن اب مجبوری بن گئی ہے۔ دوران نے اس کی کھلی آنکھوں میں محبت سے جھانکتے ہوئے معنی خیز جملہ ادا کیا تو وہ جنب کر نگاہیں چکا گئی۔ اب پلکیں دل سینے میں درک رہا تھا۔ پوچھو گی نہیں وہ طریقہ کیا ہے؟ دوران کی سرگوشی پر چہرے پر اڑتی ہوائیاں مزید گہری ہوئیں۔ وہ تو جیسے اس کے ہر انداز سے محظوظ ہو رہا تھا یا پھر خود ہوش سے مفلوج تھا۔ پوچھو، دوران نے کان کی لو کو چھوتے ہوئے روب سے کہا تو وہ بے ساختہ اکھڑتی سانسوں میں فرما برداری سے سوال دہرا گئی۔ کیا ہے وہ طریقہ؟ مشکل حلق سے آواز نکلی۔ وہ جو بے خود ہو رہا تھا اس کے سوال پر خود ہی خجل ہو گیا۔ مبہم مسکراہٹ نے لبوں کو گھیراؤ کیا، اس کی کمر سے گرفت ختم ہوئی اور چند قدم پیچھے ہوا۔ وہ جو اس لمحے کے طلسم میں یاقوت ناسفتہ کی مانند سرخ کھڑی تھی، دوران کے یوں خاموش ہونے اور پیچھے ہونے پر سراسمتی سے لرزتی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ منہ نچلے لب کو دانتوں میں دبائے اس لمحے کی گدگدی پر خود بھی شرما رہا تھا۔ جویریہ کے دیکھتے ہی جل ہوتے ہوئے جلدی سے پیشانی سے ہلائی، انداز ایسا تھا جیسے کچھ بھی سجائی نہ دے رہا ہو۔ وہ رونا بھولے اب مجسم ہوئی اس لمحے میں قید تھی جس کا سحر وہ کچھ دیر پہلے پھونک چکا تھا اور اب خود ہی شرما رہا تھا۔ چند سیکنڈ گزرنے کے بعد جویریہ نے جیسے ہی قدم پلٹنے کے لیے آگے بڑھائے، دوران کے ہاتھ کی گرفت اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے قدم روک چکی تھی۔ وہ جس کو دل برسوں پہلے دیا تھا
آج اس حسین رشتے کی شروعات میں اسے کیسے روک دیتی یا کیوں کر ہفکی میں گوا دیتی؟ وہ ایسی گستاخ ہوتی بھی تو اس کی قربت کے آگے ایک نہ چلتی۔ وہ دوران تھا۔ نیلگوں پردوں والی کھڑکی کے کھلے پٹ سیاہ رات کی آغوش میں چاندنی سے چمکتے چاند کا منظر دکھا رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان پر یہ چاند بھی کمرے کے منظر کو دیکھ کر شرما کر مسکرا رہا ہو۔ بیولی ہلز میں رات کے اس آخری پہر میں بھی اینلی سینیگا بلو وارڈ کی اس عمارت کے بہت سے اپارٹمنٹس جگمگا رہے تھے۔ انہی بیش قیمت شیشوں کی طرح چمکتے اپارٹمنٹس میں سے ایک اپارٹمنٹ اس وقت دو نفوس کتنے گھنٹوں سے ایک ہی حالت میں براجمان تھے۔ جیسیکا انل کے سامنے والے صوفے پر دم سادے ہمتن گوش بیٹھی تھی اور انل اس کو دوران کے متعلق بتا رہا تھا، اس کے خواب توڑ رہا تھا، وہ خواب جو ایک ہفتے سے اس کی آنکھیں جاگتے ہوئے بھی دیکھ رہی تھیں۔ اس نے جو کچھ بھی سوچا تھا واقعی پس پشت کہانی بہت مختلف تھی۔ انل کوئی اس کا خفیہ چاہنے والا شہزادہ نہیں تھا، وہ تو بس کسی کے کہنے پر یہ سب کر رہا تھا۔ لاؤنج کی خاموشی میں انل کی گمبھیر آواز گونج رہی تھی۔ دوران اپنی ماں سے اپنی محرومیوں کے بارے میں سوال کرنا چاہتا تھا، ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے یوں چھوڑ دینے کی آخر کیا وجہ تھی۔ پاکستان سے اپنے انکل کی جائیداد کے کاغذات کے ساتھ اسے اپنی ماں کے بارے میں جو تھوڑی بہت معلومات ملی، اسی پر یہاں آ کر ان کی تلاش شروع کر دی۔ جیسیکا بار بار نگاہ اٹھاتی اس کی طرف دیکھتی اور پھر چکا لیتی۔ اس کے بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ تب سے لے کر اب تک صرف انل ہی بول رہا تھا۔ 1 سال کی انتھک محنت کے بعد جب تم لوگ اسے ملے تو تم لوگوں کے حالات اور اپنی ماں کی حالت دیکھ کر اس نے اس طرح چھپ کر مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسیکا کی نگاہوں میں بیتے ہوئے پلوں کے سارے منظر گھوم گئے۔ وہ حالات واقعی اس کی زندگی کے مشکل ترین اور دردناک حالات تھے۔ کنز کی حالت بدتر سے بدتر ہو چکی تھی۔ اس کے پاس نہ تو اس کی دوا کے لیے پیسے تھے اور نہ ہی نشے کے لیے۔ ایک کمرے کا چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا جس کا کرایہ لینے کے لیے روز مالک ان کے گھر کے چکر لگاتا اور بدتمیزی کرتا تھا۔ تب اچانک سے سب بدل گیا تھا۔ اس کی ملازمت ہو گئی تھی، اسے پیسے ملنے لگے تھے۔ پرانی باتیں یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں بھی آنسو جھلملانے لگے۔ انل متواتر بول رہا تھا، تمہاری بیکری میں جاب، تمہاری ماں کے ہسپتال میں علاج سے لے کر تمہیں ہر ماہ پیسے بھیجنے تک سب دوران کرتا رہا ہے۔ وہ ہلکا سا چونکی تھی۔ ہاں، وہ اتنی بڑی بیکری میں اپنی ملازمت ہو جانے پر حیران تو بہت ہوئی تھی، لیکن یہ سوچ کر خاموش ہو گئی تھی کہ وہ ملازمت کے لیے اتنی جگہوں پر درخواست بھیج چکی ہے۔ شاید کسی نے بیولی ہلز میں اس کی درخواست منتقل کر دی ہوگی۔ اس دن کیفے میں بھی ہم دونوں وہاں موجود تھے اور تمہیں اس لڑکے سے بچانے کے لیے مجھے دوران نے ہی کہا تھا۔ انل کی بات پر جیسیکا نے گہرا سانس لیا۔ اچھا، تو وہ سب بھی انل دوران کے کہنے پر ہی کرتا رہا تھا۔ پتہ نہیں سب کچھ جاننے کے بعد بھی دل میں انل کے لیے پنپتے جذبات تبدیل نہیں ہوئے تھے۔ سامنے بیٹھا یہ شخص اب بھی دل دھڑکنے کا سبب کیوں لگ رہا تھا؟ انجانے میں ہی صحیح، لیکن وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ لیکن سامنے بیٹھا یہ شخص، وہ کتنے آرام سے کہہ گیا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا ہے۔ دیکھو، مجھے نہیں پتا کہ تم اب دوران کے بارے میں کیا سوچ رہی ہو، لیکن یہ سچ ہے کہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس کی ماں نے 1 سال بعد ہی باپ کے سپرد کر دیا۔ باپ نے اپنا پیار تو کیا نام تک نہیں دیا۔ یہاں آیا تو پتہ چلا کہ تم اس کی بہن ہو۔ تمہیں بیکری کے شیشے سے پار گھنٹوں بیٹھ کر دیکھتا تھا۔ تمہاری ضرورت کی ہر چیز تمہیں دستیاب رہے اور کوئی پریشانی نہ ہو، اس لیے تمہیں ہر ماہ پیسے بھیجتا تھا۔ مجھے ان سے ملنا ہے۔ جیسیکا نے اچانک اس کی بات کاٹی تو وہ داوطن خاموش ہوا اور پھر چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد مضطرب لہجے میں گویا ہوا، جیسی میں یہ سب کچھ جو تمہیں بتا رہا ہوں، دوران اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے۔ دراصل اس نے مجھے تمہیں کچھ بھی بتانے سے منع کر رکھا تھا۔ وہ بھی تمہیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ دراصل وہ تمہیں باقی رشتوں کی طرح کھونا نہیں چاہتا۔ اسے یہ لگتا ہے جس بھی رشتے کو اس کے بارے میں پتہ چلا ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ انل نے دلگیر لہجے میں وضاحت دی اور پھر التجائی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم وعدہ کرو تم ابھی اسے کچھ نہیں بتاؤ گی۔ انل کے التجائی لہجے پر وہ سنجیدگی سے سر ہلاتے ہوئے ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی، سرائٹ سے صوفے کے بازو پر پڑا اپنا کوٹ اٹھایا اور آستینیں چڑھانے لگی۔ انل نے حیرانگی سے بویں سکیڑے اور صوفے کی پوسے ٹیک ہٹاتا آگے ہوا۔ کہاں جا رہی ہو؟ جہاں سے آئی تھی۔ بہت مختصر اور رکھا جواب تھا۔
وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اب اپنے کندھے پر بیگ کو لٹکا رہی تھی۔ رات بہت ہو گئی ہے، صبح چلی جانا۔ انل اس کی بے رخی اچھے سے محسوس کر گیا تھا۔ ہاتھوں پر وزن ڈالتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا۔ نہیں، صبح بہت دیر ہو جائے گی، مجھے بیکری وقت پر پہنچنا ہے۔ یہاں سے بیکری زیادہ نزدیک ہے، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ اب کی بار اس کے لہجے میں سختی در آئی تھی۔ وہ انل سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ یہاں رکنا اب محال تھا۔ کل تک جس اپارٹمنٹ میں وہ بڑے حق سے دندناتی اس غلط فہمی پر گسی تھی کہ انل اسے دل و جان سے چاہتا ہے، لیکن اب یہ پتہ چلنے پر کہ دل و جان کیا، وہ تو اسے چاہتا ہی نہیں ہے۔ اندر کچھ چیخ رہا تھا، وہ رونا چاہتی تھی، چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی۔ اتنے برسوں بعد ایک احساس نے اسے خوشی دی، لیکن اب اس احساس کے ٹوٹنے کی کرچیاں سینے میں پیوست ہو کر اس کا دم گھوٹنے لگی تھیں۔ رکو، جانا بہت ضروری ہے تو میں چھوڑ آتا ہوں۔ چھوڑ دیا ہے تم نے، اسپاٹ لہجے میں کہتی وہ تیز تیز قدم داخلی دروازے کی طرف بڑھا چکی تھی۔ انل جو اس کے آخری جملے کی چبھن کو محسوس کرتا ہوا وہاں جامد کھڑا تھا، تیزی سے ایک طرف رکھا اوپری کوٹ اٹھاتا اس کے پیچھے بھاگا۔ اتنی رات کو وہ کسی صورت بھی اکیلے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس لمحے وہ اس کے لیے یہ سب دوران کی بہن ہونے کے ناطے نہیں کر رہا تھا، بلکہ کچھ اور تھا۔ لیکن کیا تھا، وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ لکڑی کے سیاہ دروازے کے تالے کی باہر سے کھلنے کی آواز ابھری اور کمرے میں گونج اٹھی۔ پلنگ پر کمبل میں لپٹا وجود تھوڑا سا کسمسایا۔ کتنے گھنٹوں کی خاموشی کے بعد یہ آواز سنائی دی تھی۔ کلک کی آواز پر دروازہ کھلا اور ایک 20-22 سال کے لگ بھگ لڑکا کھانے کے لوازمات کی ٹرے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ چھوٹا اور بالکل بند ڈربہ نما کمرہ تھا، جس میں ایک عدد پلنگ، لکڑی کی میز پر رکھی پانی کی بوتل اور ایک طرف باتھ روم کموڈ کے علاوہ اور کچھ موجود نہیں تھا۔ جیسے ہی لڑکا ٹرالی کو گھسیٹتا ہوا آگے بڑھا، پلنگ پر لیٹا وجود ایک جھٹکے سے کمبل کو اپنے اوپر سے اٹھاتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ وہ برہان تھا، بکھرے بال اور پریشان ہال چہرہ۔ پچھلے 2 دن سے اس کمرے میں قید تھا۔ ہاروی اور بروس نے اسے اچانک فلم کی شوٹنگ سے واپسی پر اٹھوا لیا تھا اور لا کر یہاں بند کر دیا تھا۔ وہ لوگ خود بھی یہیں چھپے ہوئے تھے۔ ہاروی کو دوران پر پہلے سے ہی شک تھا کہ وہ عام انسان نہیں ہے، اور اب جویریہ کے لیے اس نے جیسے سب کچھ تہس نہس کر دیا تھا۔ وہ گھبرا گیا تھا۔ وہ دونوں یہاں چھپ تو گئے تھے، لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ انہیں اپنی حفاظت کے لیے کچھ اور اقدامات بھی کرنے تھے، اور برہان کا اغوا اسی بات کے پیش نظر تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں، آخر کو کیوں بند کر رکھا ہے مجھے یہاں؟ پلنگ پر سے اٹھتا وہ لڑکے پر چیخا تھا۔ اس نے کل رات سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ بھوک سے برا حال تھا، لیکن اس وقت اسے اس قید کی وجہ جاننے میں زیادہ دلچسپی تھی۔ اس کا موبائل چھین لیا گیا تھا۔ کتنے گھنٹوں سے وہ بھوکا پیاسا یہاں بند تھا۔ لڑکا اس کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بنا واپس پلٹنے لگا تو اس نے ایک جھٹکے سے اسے کندھے سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ مجھے ہاروی اور بروس سے ملنا ہے، ان کو بلاؤ یہاں۔ مجھے کیوں قید کیا ہے یہاں؟ کوئی کچھ بتاتا کیوں نہیں؟ اب کی بار وہ اتنی زور سے چیخا تھا کہ سامنے کھڑے لڑکے نے آنکھیں میچ لیں، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور بروس دل ملاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ برہان کے ہاتھ کی گرفت لڑکے کے کندھے پر سے ڈھیلی ہوئی اور وہ سرائے سے نگاہ اٹھائے پوری طرح بروس کی طرف متوجہ ہوا۔ چیخ کیوں رہے ہو؟ مجھے یہاں کیوں بند کر رکھا ہے؟ کیا یہ صلہ ہے تم لوگوں کی مدد کا؟ برہان نے پیشانی پر بل ڈالے شکوہ کیا۔ بروس نے لڑکے کو جانے کا اشارہ کیا اور خود پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے غصے سے گھورتا ہوا آگے بڑھا۔ بکواس بند کرو اپنی، تم نے ہماری کوئی مدد نہیں کی ہے، بلکہ اپنے بھائی کی مدد کی ہے۔ بیوقوف سمجھ رکھا ہے کیا ہمیں؟ بروس کی بات پر برہان نے حیرانگی سے بویں سکیڑ کر آنکھیں پھیلائیں۔ مطلب یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں اس کی مدد کیوں کروں گا؟ 1 منٹ، برہان نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے ہاتھ کھڑا کیا۔ لڑکی تم لوگوں کو مل گئی، سب کام اچھے سے ہو گیا، پھر ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ اور مجھ پر الزام کیوں لگا رہے ہو؟ الزام؟ یہ الزام نہیں ہے، تم نے ہماری کوئی مدد نہیں کی، بلکہ ہماری پیٹھ میں چھڑا گھونپ دیا۔ دوران نے اور تم نے مل کر ہمارے ساتھ گیم کھیلا، اور اب پولیس جگہ جگہ ہمیں تلاش کر رہی ہے۔ بروس کا چہرہ پریشانی کی عکاسی کر رہا تھا۔ برہان سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی باتیں سمجھ میں آنے تک وہ اور الجھ گیا۔
کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ دوران نے شیون کو مار دیا ہے، ہمارے گروہ سے جڑے ہر بندے کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ہمارا سارا نظام تباہ ہو گیا ہے، اب ہمارا کیریئر تو ایک طرف، ہماری باقی کی زندگی تک خطرے میں ہے۔ دوران نے کیا یہ سب؟ لیکن میں کچھ نہیں جانتا اس بارے میں، اور میں نے اس کی کوئی مدد نہیں کی ہے۔ تم لوگ مجھے یوں مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے ہو، مجھے جانے دو یہاں سے، میری بیوی اور والدین پریشان ہو رہے ہوں گے۔ برہان نے ضبط سے لال ہوتے چہرے کے ساتھ کہا اور چند قدم آگے بڑھا۔ نہیں، تم نہیں جا سکتے، اور ہم تمہیں تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک دوران گرفتاری کی فہرست میں سے ہمارے نام کو تلف نہیں کرواتا۔ بروس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ برہان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ لوگ عام لوگ نہیں تھے۔ جس کام کو وہ معمولی سمجھ کر لالچ میں آ گیا تھا، اب اندازہ ہو رہا تھا وہ سب کتنے خطرناک تھے، اور وہ کہاں پھنس چکا ہے۔ دوران ایسا کیوں کرے گا؟ وہ میرے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا۔ تم لوگ پاگل ہو گئے کیا؟ تم لوگوں نے جو کہا میں نے کیا، اس کے بدلے میں تم لوگوں نے مجھے فلم دی، بس ہمارا ساتھ یہیں تک تھا۔ تم لوگوں کی اب اگلی کہانی کیا ہے؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور نہ مجھے جاننے میں دلچسپی ہے۔ مجھے یہاں سے جانا ہے بس۔ برہان ناک پینچے تیزی سے آگے بڑھا ہی تھا کہ بروس کے جھٹکے نے اسے لڑکھڑا کر رکنے پر مجبور کر دیا۔ چپ چاپ وہاں بیٹھو سمجھے، اور دوران کو تمہارے لیے یہ سب کرنا ہی ہوگا، نہیں تو ہمارے ساتھ ساتھ تمہیں بھی ساری زندگی جیل کی ہوا کھانی ہوگی، سمجھے؟ چل اب لگا اپنی بیوی کو فون اور بول اسے کہ دوران سے کہے کہ وہ یہ سب کرے۔ بروس نے ایک جیب سے بندوق نکال کر اس پر تانی اور دوسرے ہاتھ سے عجیب و غریب سے موبائل کو ہتھیلی پر رکھ کر اس کے آگے کیا۔ چند سیکنڈ تو وہ حیرت میں ڈوبا کھڑا بروس کی طرف دیکھتا رہا، اور پھر کانپتے ہاتھوں سے بروس کی ہتھیلی پر سے موبائل اٹھا لیا۔ دوران کبھی اس کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، الٹا دوران کو یہ سب پتہ چل جائے گا کہ جویریہ کے اغوا میں وہ ملوث تھا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے ننھے قطرے چمک رہے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ بہت برا پھنسا تھا۔ دوسری طرف دوسری ہی گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا۔ دروازے پر بجتی مسلسل گھنٹی کے باعث وہ تیز تیز قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسفن سے شادی کیے اسے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ اس نے اسفن کی مدد نہ صرف اسے شادی کر کے کی تھی، بلکہ اس کو اپنے ہی کیفے میں ملازمت بھی دلوا دی تھی، اور اب وہ دونوں پچھلے 2 ہفتوں سے ایک ہی فلیٹ میں رہ رہے تھے۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ اسفن کچھ دیر پہلے ہی کسی کام سے گھر سے باہر گیا تھا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد ہونے والی گھنٹی پر وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ دروازے پر اسفن ہی ہے۔ لمبے لمبے ڈگ بڑھتی وہ دروازے پر پہنچی اور عجلت میں بنا پوچھے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولتے ہی اسے ایک زور کا دھکا ملا۔ وہ لڑکھڑا کر ایک طرف ہوئی۔ گھر میں داخل ہونے والا نوین تھا، غصے میں لال چہرہ، شیف بڑی ہوئی۔ وہ ایک پل کے لیے ششد ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے نوین؟ وہ چیختی ہوئی پلٹی، جبکہ نوین لاؤنج کے وسط میں کمر کے دونوں اطراف پر ہاتھ رکھے غصے میں لال پیلا کھڑا تھا۔ بدتمیزی؟ اور تم جو کرتی پھر رہی ہو اسے کیا نام دو گی؟ ہاں، اسے نہ صرف اس فلیٹ کا پتہ چلا تھا بلکہ یقیناً اس کی اور اسفن کی شادی کی خبر بھی ہو چکی تھی۔ کنس نے گہری سانس لی اور چند قدم آگے بڑھ کر اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی۔ تم بھول رہے ہو شاید کہ تم مجھے چھوڑ چکے ہو۔ روب کس بات کا چلا رہے ہو؟ میں تمہاری ملکیت نہیں ہوں اب۔ ہاں چھوڑ دیا ہے، لیکن کیا تم اس کی سزا کے طور پر مجھے جلانے کے لیے اور میری ضد میں آ کر میرے بھائی سے شادی کر لو گی؟ میں نے اسفن سے تمہیں جلانے کے لیے یا ضد میں شادی نہیں کی ہے۔ اس نے مشکل میں میری مدد کی تھی، میں نے اس کی کر دی۔ میری ضد میں کی ہے، میں جانتا ہوں۔ تمہاری ضد میں کرنی ہوتی تو مارٹن سے کرتی، جو آج بھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے اور محبت کرتا ہے مجھ سے۔ تم مارٹن سے مل رہی ہو، تم اس کے پاس کیوں گئی؟ اب کی بار تو نوین کے غصے میں اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ دان پیستا ہوا اس پر جھکا تھا۔ کیا میں تمہیں جواب دے ہوں؟ کنس نے غصے سے گھٹتے ہوئے لب بھینچے۔ تم ہو، میں نہیں ہوں۔ میں جس سے بھی ملوں، جس سے بھی شادی کروں، یہ اب تمہارا مسئلہ نہیں ہے نوین، اور نہ ہونا چاہیے۔ تم مارٹن کی نیت سے واقف ہو نا؟ تم نے مجھے تو میری ایسی غلطی کی سزا دے دی جو میں نے انجانے میں بہک کر سر انجام دے دی، اور خود مارٹن جیسے گھٹیا انسان سے ملنا جلنا شروع کر دیا۔ تمہیں کیوں اتنی فکر ہے اب میری؟ اور تم سے اچھا ہی ہے وہ، بلکہ دنیا کا ہر مرد تم سے اچھا ہے۔ کنس نے چہرے کو آگے کرتے ہوئے زہر کندہ لہجے میں
اس پر تیر برسائے۔ وہ جھنجھلا گیا تھا۔ حالت سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس کے بنا ٹوٹ چکا ہے، لیکن اس کی محبت کو لے کر وہ کیا کرتی جب اسے احساس نہیں تھا، اور اس کی خاطر وہ سب نہیں چھوڑ سکتا تھا جو وہ چاہتی تھی۔ کنزی، تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ کرتی تھی، اب نہیں کرتی۔ اب میں نفرت کرتی ہوں تم سے۔ نفرت کے لفظ پر اس کی کنپٹی کی رگیں تن گئی تھیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے کنز کو اپنے قریب کیا اور اس کا گلا دبوچ لیا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ بول رہی ہو، تم مجھ سے نفرت نہیں کر سکتی ہو۔ نوین، چھوڑو مجھے درد ہو رہا ہے۔ کنز کی گھٹی آواز اور ہاتھ پاؤں مارنا ناکام جا رہا تھا۔ نوین غصے میں بھرا اس کی حالت سے بے خبر ہاتھ کی گرفت کو مضبوط کر رہا تھا جب اچانک دروازہ کھلا اور اسون جو کسی کام سے واپس لوٹا تھا سامنے کا منظر دیکھ کر حیرت سے پل بھر کو ساکن ہوا، پھر پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا دروازے سے لاؤنج تک پہنچا۔ نوین بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ قریب آ کر وہ نوین پر جھپٹ پڑا تھا۔ نوین نے ایک جھٹکے سے دور کیا۔ اسون لڑکھڑا کر پھر سے آگے بڑھا اور اب کی بار زیادہ قوت سے اس کے بازو کو جھٹکا۔ نوین بھائی، چھوڑے انہیں۔ نوین کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی کنز بری طرح لڑکھڑا کر اسون کے گلے لگی۔ وہ بری طرح کھانس رہی تھی جبکہ اسون اس کی پشت سے ہلا رہا تھا۔ نوین آنکھیں چوندی کیے اب سامنے کے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ چند سیکنڈ یوں ہی گزرے جب اچانک تالی بجنے کی آواز گونجی۔ اسون نے چونک کر نگاہ اوپر اٹھائی۔ اوہ خوب، اب سمجھا میں سب۔ نوین تالی بجاتا استہزائیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہوئے تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی تھی کنزی، تم نے مجھے جلانے یا میری ضد میں شادی نہیں کی بلکہ محبت میں شادی کی ہے، دونوں کا اکٹھے میرے گھر سے نکلنا اور پھر ایک ساتھ رہنا۔ نوین انگشت کو ہوا میں دائیں بائیں جلاتا طنزیہ لہجے کے ساتھ بات کرتا ہوا چند قدم آگے بڑھا۔ وہ دونوں ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ واہ، کیا منصوبہ تھا، داد دینی پڑے گی تم دونوں کو۔ نوین نے استہزائیہ لب باہر نکالے اور پھر غصے سے پھنکارتا ہوا اسون کی طرف متوجہ ہوا۔ اور تم؟ غصے سے انگلی اسون کی طرف تانی جبکہ کنز اب سانس بحال کرتی ہوئی اسون کے دائنی طرف کھڑی تھی۔ گھٹیا انسان، تم تو میرے بھائی تھے، میری ہی بیوی پر گندی نظر رکھی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ نوین بھائی، غلط بات مت کریں، ایسا کچھ بھی نہیں جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ اسون نے تذبذب میں اپنی صفائی پیش کرنی چاہی لیکن وہاں معاملہ بہت سنگین ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نرمی سے نوین کو سمجھاتا ہوا آگے بڑھتا، نوین نے ایک دم سے جیب سے بندوق نکال کر اس پر تان دی۔ اچھا ایسا ہے تو پھر بتاؤ۔ نوین، یہ کیا کر رہے ہو؟ کنز ایک دم چیخ کر آگے ہوئی۔ میں اسے مار دوں گا۔ نوین نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ ایک نگاہ کنز کی طرف دیکھا اور پھر جبڑے بینچتا ہوا اسون کی طرف متوجہ ہوا جو تعصب سے نوین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نوین، نیچے کرو گن، گولی چل جائے گی، پاگل مت بنو۔ کنز اور اونچی آواز میں چیخی تھی لیکن اس پر تو جیسے کوئی اثر نہیں تھا۔ مار دوں گا میں اس کو۔ ٹھیک ہے، پہلے مجھے مارو، پھر اسے مارو اور جاؤ۔ کنز ایک دم سے بازو پھیلاتی اسون کے آگے کھڑی ہوئی۔ وہ غصے سے کانپ رہی تھی جبکہ اسون اب بھی ساکن کھڑا تھا۔ 1 2 3 سیکنڈ۔ تم؟ نوین نے غصے سے لب بھینچ کر بندوق نیچے کی اور جیب میں ڈال لی۔ میری بات کان کھول کر سنو، چپ چاپ پاکستان واپس لوٹ جاؤ، نہیں تو اگلی بار گولی تم دونوں کو چیرتی ہوئی آگے جائے گی۔ نوین نے انگلی اسون کی طرف کرتے ہوئے دھمکی دی اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کنز سرائٹ سے پلٹی اور اسون سے لپٹ گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسون نے بے اختیاری میں اپنی باہوں کا گھیرا اس کے گرد حائل کیا۔ وہ اس وقت تکلیف میں تھی، بے تحاشا تکلیف، اور اسون کا یوں اس کے گرد باہوں کا حائل کر دینا جیسے جلتے اعصابوں پر مرہم کی طرح تھا۔ وہ تھکن سے چور تھی اور اسون کا یہ شفقت بڑا ساتھ اسے تقویت بخش گیا۔ یہ کمزور لمحہ انہیں سب بھلا گیا تھا۔ رات کا پہر دھیرے سے سلگتے ہوئے دونوں کے بیچ وہ لمحہ لے آیا تھا جس کے بارے میں دونوں نے نہیں سوچا تھا۔ یہاں دلوں میں محبت نہیں تھی، بس ایک رشتہ، ایک لمحہ یا پھر ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس تھا۔ کراچی کا موسم گرم تھا لیکن ایئر کنڈیشن کمرے میں ماحول ٹھنڈا اور خوشگوار تھا۔ جویریہ نے آہستگی سے مسکراتے ہوئے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی جبکہ سنانا کی کھلتی ہنسی پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ مجھے تو اب ہنسی آ رہی ہے سوچ سوچ کر۔ یاد ہے جب پہلی دفعہ دوران بھائی کو دیکھا تھا بارش میں بھیگتے ہوئے؟ اف، ہاں وہ لمحہ کیسے بھول سکتی ہوں۔ وہ دلکش مسکراہٹ کو گہرا کر گئی۔ پاکستان پہنچے آج دوسرا دن تھا۔ وہ سیدھا سنانا کے گھر آئی تھی۔
سنانا کا شوہر اس کا بھی کزن تھا اور وہ بہت اچھا انسان تھا۔ سنانا اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ اس کی بیٹی کے بعد اب ایک بیٹا تھا۔ گھر کے حالات بہت اچھے تھے۔ 2 ماہ پہلے جان اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، لیکن اسے کسی نے خبر نہیں دی تھی۔ اب سنانا سے پتہ چلنے پر وہ کل سے رو رو کر اپنا برا حال کر چکی تھی۔ اب جا کر سنانا نے دوران کی باتیں کرتے ہوئے اس کے ذہن کو بانٹنے کی کوشش کی تھی۔ جوئے، میں بہت بہت خوش ہوں تمہارے لیے، اور ابا تم سے ناراض نہیں تھے۔ جاتے ہوئے انہوں نے مجھے پاس بلا کر تمہارے بارے میں پوچھا تھا کہ کیسی ہے وہ، کہاں ہے۔ سنانا نے محبت سے دیکھتے ہوئے آہستگی سے اسے بتایا۔ سنانا کی باتوں پر پل بھر میں ہی اس کی موٹی آنکھوں میں آنسو چمک گئے۔ وہ بمشکل ہنکارا بھر سکی اور آنسو گال پر لڑک گئے۔ پھر سے رونا شروع۔ او میرے خدا، میں نے کیوں ذکر کیا؟ سنانا تعصب سے اسے ڈانٹتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کی طرف بڑھی ہی تھی جب جویریہ کے موبائل پر بجتی گھنٹی پر متوجہ ہوئی۔ موبائل پر دوران کا نام جگمگا رہا تھا۔ مجھے دو ذرا۔ اس سے پہلے کہ جویریہ فون اٹھاتی، اس نے اچک کر موبائل اس کے ہاتھ سے لیا اور جٹ سے کان سے لگایا۔ ہیلو دوران بھائی، کیسی ہیں؟ سنانا بات کر رہی ہوں۔ فون اٹھاتے ہی وہ پرجوش انداز میں تراخ تراخ بول گئی تو دوسری طرف چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد آواز ابھری۔ جی میں ٹھیک ہوں، جانتا ہوں آپ کو۔ جی لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کی بیوی نے یہاں آ کر ابھی تک رونے کے سوا اور کوئی کام نہیں کیا، بس روئے چلی جا رہی ہیں۔ میں نے تو بہت سمجھایا ہے لیکن میری بات تو آج تک نہیں مانی انہوں نے۔ اب آپ ہی سمجھا کر دیکھ لیں۔ ٹر ٹر بولتی وہ ایک ہی سانس میں جویریہ کی گھورتی نظروں سے بے نیاز دوران کو اس کی شکایت لگا گئی۔ دوران بے ساختہ مسکرا دیا، آؤٹ ڈور کا دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ لے بات کریں اپنی بیوی سے اور سمجھائیں اسے کہ تھوڑے عرصے کے لیے یہاں آئی ہیں، روتی ہی رہیں گی کیا؟ سنانا نے چہکتے ہوئے کہا اور فون ہفا سی بیٹھی جویریہ کی طرف بڑھایا۔ جویریہ نے اسے گھورتے ہوئے فون پکڑ کر کان سے لگایا اور آہستگی سے گویا ہوئی۔ ہیلو؟ رو رہی تھی۔ دوسری طرف سے فوراً روب چڑھا گیا۔ سوئمنگ پول کے گرد چکر لگاتے ہوئے وہ واقعی اس کے رونے پر پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ نہیں تو؟ لبوں کو آپس میں ملائے صاف جھوٹ بولا اور شرارت سے دیکھتی سنانا کو گھور کر دیکھا۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میری یاد تمہیں اور کچھ نہیں کرنے دے گی، لیکن تم تو پاکستان جا کر ایسے بھولی ہو کہ ایک کال تک نہیں کی۔ دوران کے شکوے پر وہ واقعی رونا بھول کر یک دم سے سیدھی ہوئی۔ دوران، ہر آدھے گھنٹے بعد تو بات ہو رہی ہے ہماری۔ ہاں ہو رہی ہے، لیکن فون تو میں کر رہا ہوں نا ہر بار۔ تو ایک ہی بات ہوئی، آپ کریں یا میں کروں؟ محبت سے کہہ کر دوران کو لاجواب کر دیا۔ وہ دلکش انداز میں مسکرا دیا۔ پوائنٹ۔ وہ مسکرائی جبکہ دوران اب حفقی سے اگلا شکوہ کر رہا تھا۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اب تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئیں گے، لیکن میں غلط تھا۔ میں تمہیں ہر خوشی دینے میں کامیاب نہیں ہوں۔ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہوئی، آنکھوں میں پھر سے آنسو چمکنے لگے۔ ہاں وہ سچ کہہ رہا تھا، دنیا میں کوئی بھی انسان آپ کے ماں باپ کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، پھر چاہے وہ بہت چاہنے والا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ دوران، مجھے ابا بہت یاد آ رہے ہیں۔ میں اماں سے ملنا چاہتی ہوں، جاوید کو گلے لگانا چاہتی ہوں اور میری کو چومنا چاہتی ہوں۔ بس اتنی سی خواہش۔ دوران کی بات پر وہ آنسو صاف کرتی مزید رو دی۔ میں آتا ہوں تو دونوں ملنے جائیں گے۔ جاوید وہی ہے نا چھوٹا، پارک میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا؟ ہاں وہی ہے، تم اسے لینے آتی تھی نیچے، آپ کو یاد ہے؟ رونا بھول کر حیرت سے سوال کیا۔ دوران نے شرارت سے لب بھینچے۔ ہاں تم گھورتی بہت تھی اس لیے یاد ہے۔ دوران کی بات پر بے ساختہ اس کا منہ کھل گیا، جبکہ اب وہ شرارت سے ہنستے ہوئے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ جی نہیں، ایسا بالکل نہیں تھا۔ جی ہاں ایسا ہی تھا، بہت گھورتی تھی۔ میں سوچتا تھا اس لڑکی کو کیا مسئلہ ہے، ایسے کیوں دیکھتی ہے مجھے؟ ہاں مانا خوبصورت ہوں، لیکن کیوں گھورتی ہے مجھے؟ آپ شرمندہ کر رہے ہیں مجھے، حفگی بڑے لہجے میں کہتی وہ اس کی شرارت کو ہوا دے گئی۔ تمہارے کام شرمندہ ہونے والے ہی تھے۔ کیا؟ اب کی بار تو وہ چیخ اٹھی۔ دوران کا کہکا گونج رہا تھا، وہ مصنوعی حفگی سے کشن کو گھور رہی تھی۔ ہاں وہ یاد نہیں چھت پر کیسے چمٹ گئی تھی؟ اب کی بار تو وہ واقعی شرمندہ ہوئی اور چیخ کر کہا، دوران کیا ہے آپ کو؟ بہت پیار۔ برجستہ اس کے جواب پر چہرہ گلال ہوا۔ وہ اب آؤٹ ڈور میں رکھی کرسی کو دیکھ رہا تھا جہاں وہ بیٹھی قرآن پڑھتی دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے یقین ہے
آج شکر ہے یقین آیا، بس تم واپس آ جاؤ تو تجوید سکھاؤں گا انشاءاللہ اور پڑھانے کی فیس بھی لوں گا۔ دوران کے شکر ادا کرنے پر اگلے معنی خیز جملے پر وہ شرماتے ہوئے فوراً بات بدل گئی۔ کب لینے آئیں گے مجھے؟ اور کیا بنا برہان کے مسئلے کا؟ ان لوگوں نے کال کروائی ہے برہان سے، ٹریس نہیں ہو سکی، لیکن اب اگلی کال پر ہم مکمل تیاری کر چکے ہیں، اگلی کال ٹریس ہو جائے گی۔ وہ بھی فوراً سنجیدہ ہوا۔ انشاءاللہ چلو پھر بند کرتا ہوں، تم بھی گپ شپ کرو اپنی بہن سے۔ جی رونا مت، اب نہیں رونا بس، آئی لو یو۔ دوران اب جواب کے انتظار میں خاموش تھا۔ وہ لجاجت سے منمنائی، سنانا پاس ہے۔ دوران کا کہکا جاندار تھا، وہ اس کے کہکے کی آواز کو اپنے اندر اتارتی سرشار ہوئی۔ اوکے بائے۔ دوران کے فون بند کرنے کے بعد اس نے مبہم سی مسکراہٹ کو لبوں پر سجائے سر صوفے کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ ایک سکون پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ دوران کے ساتھ بیتے آخری لمحوں کی بہت سی شریر یادیں لبوں پر پھیلی مسکراہٹ کو گہرا کر رہی تھیں۔ ایسے ہی خوش رہو ہمیشہ، سنانا کی آواز پر اس نے جنب کر آنکھیں کھولیں۔ وہ محبت سے اسے دیکھ رہی تھی، گہری سانس خارج کرتے ہوئے سر کو اس بات میں۔ امریکہ کیلیفورنیا کے ساحل سمندر میں ڈوبتا سورج ہر روز کی طرح ایک اور دن کے اختتام پر سرمئی روشنی پھیلا رہا تھا۔ ساحل سمندر کے اطراف میں بنی فلیٹس کی عمارت کی تیسری منزل پر موجود یہ 19ویں صدی کی طرز پر فلیٹ تھا، جس کی بالکنی میں لکڑی کی ریلنگ کے پاس کنس پارکر جھولتی کرسی پر اداس صورت بنائے بیٹھی تھی۔ آدھی آستینوں والی سفید شرٹ میں ملبوس زرد چہرہ لیے وہ کسی الجھن کا شکار لگ رہی تھی۔ اس کی کرسی سے کچھ دوری پر بیٹھا نوین مگن انداز میں سے کوئی بات کر رہا تھا۔ یوں ہی بات کرتے ہوئے اس کی خاموشی اور اداسی کو محسوس کرتے ہوئے وہ اچانک خاموش ہوا۔ یہ وہی کنس پارکر تھی جو اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ وہ بھی اسے بہت محبت کرتا تھا، اتنی محبت کہ اس کی محبت کے آگے گھٹنے ٹیکتا وہ آج منشیات کے گروہ کو حیرآباد کیے اس کے پاس واپس لوٹ آیا تھا۔ اس نے یہ سب صرف کنس کی محبت میں کیا تھا۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے ان لوگوں سے بچتا یہاں کنس کے فلیٹ میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے یوں سب چھوڑ آنے پر اسمن بھی بہت خوش ہوا تھا اور بہت معافی مانگنے پر کنس اسے معاف تو کر چکی تھی، لیکن وہ خوش نہیں تھی۔ ہر وقت خاموش اور سوچ میں ڈوبی رہتی تھی۔ اسمن نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور یہ سب اس کی رضا پر ہی ہوا تھا، کیونکہ وہ اور نوین پاکستان جا کر پھر سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ مجھے ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ تم خوش نہیں ہو کنزی؟ کنس کے اداس چہرے پر نگاہیں جمائے آہستگی سے وہ اپنے خیالات ظاہر کر رہا تھا جو پچھلے ایک ہفتے سے محسوس کر رہا تھا۔ کنس نے فوراً زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ میں خوش ہوں نوی، میں بہت دفعہ تم سے معافی مانگ چکا ہوں، لیکن ایسا کیوں لگ رہا ہے تمہارے دل میں کوئی بات ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، تم ایسے ہی پریشان ہو رہے ہو۔ میں بہت خوش ہوں۔ بھلا کیوں نہ ہوں گی خوش؟ پھر مجھے وہ خوشی تمہارے چہرے پر نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ وہ خوشی جو تمہیں میرے یوں لوٹ آنے اور سب کچھ چھوڑ دینے پر ہونی چاہیے تھی۔ اب تو وہ سب ہو رہا ہے جو تم چاہتی ہو۔ سب کچھ چھوڑ کر صرف تمہارا ہو کر بیٹھا ہوں، تم سے پھر شادی کر رہا ہوں، ہم پاکستان چلے جائیں گے، وہاں ہنسی خوشی رہیں گے۔ کیا تم پاکستان نہیں جانا چاہتی؟ نوین نے پریشان لہجے میں سوال کیا تو وہ سٹ پٹا کر اس کی بات کاٹ گئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں دنیا کے کسی بھی کونے میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ پھر تمہاری اداسی اور پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ نوین، میں ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے وہ رک گئی۔ نوین ہنوز پریشانی کے شکن نمودار کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کیسے ہمت جتاتی اور کیسے اسے یہ بتاتی کہ وہ پچھلے ایک ماہ سے اپنے بدن میں ایک وجود لیے پھر رہی ہے، وہ وجود جو ایک خاموش لمحے کی مرحوم منت تھا۔ اس لمحے میں وہ خود کو اسفند سے زیادہ قصوروار سمجھتی تھی۔ اسفند اس لمحے میں سنبھلا بھی تھا تو اس نے ناکام کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بہت دن تک کن سے نظریں نہیں ملا سکا۔ دونوں کی خاموشی کا دورانیہ ہفتوں پر محیط رہا اور پھر اسے پتہ چلا کہ وہ لمحہ یوں ہی چپ چاپ نہیں گزرا تھا۔ اس لمحے کا احساس چاہے دونوں کو نادم کیے ہوئے تھا، لیکن اس کا نتیجہ بہت انوکھا تھا۔ ماں بننے کا احساس اسے جہاں حیران کر گیا وہاں ایک انوکھی خوشی بھی دے گیا، کیونکہ وہ اس احساس کے لیے کتنے جتن کیا کرتی تھی یہ وہ جانتی تھی۔ کنس نے جب اسفند کو بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے، اسفند کا بے حد پریشان ہونا اسے سب سمجھا گیا کہ وہ لمحہ
جو ان دونوں کے بیچ گزرا کسی صورت بھی اسفند کے دل میں اس کے لیے کوئی احساس پیدا نہیں کر سکا۔ اسفند کی صورت دیکھتے ہوئے اس نے یہ فیصلہ لے لیا تھا کہ اسفند اگر اسے چھوڑ بھی دے گا تب بھی وہ اس بچے کو اس دنیا میں لائے گی اور اکیلی پالے گی۔ لیکن اب پورے 1 ماہ بعد نوین کے یوں واپس آ جانے پر وہ عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ کنز بولو کیا بات ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ نوین کی آواز پر وہ چونک کر خیالات سے واپس آئی۔ وہ واقعی پریشان صورت بنائے اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ نوین میں ماں بننے والی ہوں، مدھم آواز اور نادم لہجہ تھا۔ نوین کے ماتھے کے شکن اوپر اٹھے اور پھر آہستہ آہستہ پیشانی پر سے غائب ہونے لگے۔ چہرہ تپنے لگا۔ دیکھو غلط مت سمجھنا، اسفند اور میں ہم صرف اس رشتے میں بندھے تھے، لیکن ہمارے دلوں میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ بس وہ ایک کمزور لمحہ تھا جس میں زیادہ غلطی میری تھی۔ وہ نظریں چراتے ہوئے اپنی بات کی وضاحت دے رہی تھی جبکہ نوین دم سادے بیٹھا تھا۔ ایک تماچا تھا یا اس کا امتحان؟ مرد کتنا کم ظرف ہوتا ہے اس معاملے میں، خود کبھی ایسا کچھ جان بوجھ کر بھی کر لے تو وہ اسے معمولی بات لگتی ہے اور پھر عورت سے دھڑلے سے معافی کا طلبگار بن جاتا ہے، پر جب یہی غلطی عورت کر لے تو اس کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ اور یہاں تو کنس نے جو بھی کیا تھا اسفند کی بیوی ہوتے ہوئے کیا تھا، پھر بھی اس کے دل پر پے در پہ گھنسے پڑ رہے تھے۔ میں چاہتی تو یہ بات تم سے چھپا لیتی، لیکن میں اس بچے کو اس دنیا میں لانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں اب ہم دونوں اس بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر پالیں۔ کیا اسفند جانتا ہے یہ بات؟ نوین کے پھیکے سے لہجے میں کیے گئے سوال پر یک دم سے خاموشی چھا گئی۔ کنس نے آہستگی سے سر کو جنبش دی۔ ہاں میں اسے بتا چکی تھی۔ کیا کہا اس نے؟ وہ اس بچے کو اپنا نہیں سکتا، وہ روبی سے محبت کرتا ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں اس بچے کو دنیا میں لانا چاہتی ہوں، میں اسے اکیلے پالنا چاہتی تھی۔ اب بھی اگر تم مجھے اس بچے کو چھوڑنے کا کہو گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی، لیکن اس کو نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھے اسفند سے تو نہیں لیکن اس بچے سے شدید محبت ہو گئی ہے۔ آخری جملہ کہتے ہوئے وہ بہت پرعزم لگ رہی تھی۔ نوین نے چند سیکنڈ اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر آہستگی سے گویا ہوا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کنس کے چہرے پر پھیلتی خوشی دیدنی تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو چمکائے محبت سے نوین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔